एजुकेशनल पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। आज हम कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के उन्वान से उस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, सबसे ज़्यादा बुनियादी होता है और आज तक जिसने अपना चार्म और हुस्न और दिलकशी नहीं खोई और जिसमें हमेशा चाहे छोटे लेवल की जॉब हो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के उन्वान से या आला लेवल की, इसमें से सवालात हमेशा आते रहे हैं और बिलखसूस इंटरव्यू और रिटर्न में तो एक कसीर तादाद इसके रिलेटेड होती है और इसकी तैयारी में एस्पायरेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आती है क्योंकि दुनिया में तकरीबन 195 या 6 के करीब कंट्रीज़ हैं और ये मुमकिन नहीं होता कि हम इनको तफसील के साथ तैयार कर सकें, लेकिन सवालात आते हैं। तो इस उन्वान से मैंने एक काविश की है और काविश ये है कि मैंने कैटेगराइज कर लिया है और टोटल मैंने 61 कंट्रीज़ डाले हैं और 61 में से भी 25 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं और उन 25 में से भी 3 कंट्रीज़ जो हैं वो VVIP हैं, यानी सबसे ज़्यादा जिनका तफसील के साथ आपने तैयारी करनी है। तो कैसे तैयारी करनी है ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको तफसील के साथ बताने चला हूँ। आप अपनी स्क्रीन से स्क्रीन शॉट लेकर इसके ख़ुद नोट्स तैयार करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको यकीनी रिटर्न और इंटरव्यू में कामयाबी होगी और ये एक मेजर पोर्शन है। अच्छा, याद रहे कि कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में कामयाबी एक स्किल है। अंधाधुंध या मिस मैनेजमेंट या बगैर प्लानिंग के तैयारी से वो नताइज नहीं हासिल हो सकते जो हासिल होने चाहिए। इसलिए इसको आप बाकायदा प्लानिंग के तहत और प्लानिंग में टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे। टेक्निक ये होती है कम ज़ोर लगाकर ज़्यादा नताइज हासिल करना, कम खर्च बाला नशी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे अहम तरीन जो कंट्रीज़ हैं वो 3 आपने जिनको बहुत तफसील के साथ आपने पढ़ना। ऐसे समझना है कि आप इन ममालिक के सिटीज़न हैं, इनका कॉन्टिनेंट कौन सा है, इनका कैपिटल कौन सा है, इनकी करेंसी कौन सी है, इनमें पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है, सदर है तो कौन है, नायब सदर है तो कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान में इनका एम्बेसडर कौन सा है और इनके मुल्क में पाकिस्तानी एम्बेसडर कौन सा है, सफ़ीर, सियासी जमातें कौन सी हैं, यूनिट्स या प्रोविंसेस या स्टेट्स कौन सी हैं और हल्की सी हिस्ट्री, हल्का सा कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 कंट्रीज़ तरतीब के साथ नाम सुन लें, USA, चाइना और UK या जिसे बरतानिया भी कहते। ये 3 कंट्रीज़ को आपने ऐसे मुताला करना है जैसे पाकिस्तान का करते। फिर तवज्जो के साथ सुने, 3 मुल्क USA, चाइना, ईरान। ठीक। अच्छा, उसके बाद 25 मुल्क हैं जो आपने बड़ी तफसील के साथ तैयार करने हैं। नीचे मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि इनकी कौन सी बातें। 25 मुल्कों के मैं नाम ले रहा हूँ, आपने स्क्रीन शॉट लेकर ख़ुद नोट्स तैयार कर लेने हैं। तो 25 कंट्रीज़ कौन से हैं जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं? नंबर 1 USA, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 इंडिया, नंबर 4 अफ़गानिस्तान, नंबर 5 ईरान, नंबर 6 UK, नंबर 7 फ्रांस, नंबर 8 जर्मनी, नंबर 9 रशिया या रूस, नंबर 10 इसराइल, नंबर 11 सऊदी अरब, नंबर 12 टर्की, नंबर 13 जापान, नंबर 14 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 15 कनाडा, नंबर 16 इंडोनेशिया, नंबर 17 मलेशिया, नंबर 18 न्यूजीलैंड, नंबर 19 कोरिया 2 हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, नंबर 20 जेप्ट, नंबर 21 बांग्लादेश, नंबर 22 UAE यूनाइटेड अरब इमारात, नंबर 23 शाम या सीरिया, नंबर 24 यमन और नंबर 25 इराक। ये 25 ममालिक आपने तफसील के साथ इनके नोट्स तैयार करने हैं। कैसे नोट्स तैयार करने हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ लेक्चर के एंड पर आपको आगाह कर दिया जाएगा। फिर तवज्जो के साथ सुने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ,
USA, چائنا، انڈیا، افغانستان، ایران، UK، فرانس، جرمنی، روس، اسرائیل، سعودی عرب، ترکی، جاپان، آسٹریلیا، کینیڈا، انڈونیشیا، ملیشیا، نیوزی لینڈ، کوریا نارتھ، کوریا ساؤتھ، ایجپٹ، بنگلہ دیش، UAE، شام یا سیریا بھی کہتے ہیں، یمن اور عراق۔ اچھا، یہ ملک ہیں دی موسٹ امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ صرف 3، اس سے دوسری کیٹیگری میں 25 اور تیسری کیٹیگری میں 61 تک فگر جاتی ہے، میں ان کے نام بول رہا ہوں۔ 26 سوئٹزرلینڈ، 27 برازیل، 28 اسپین، 29 گریس، 30 میکسیکو، 31 ڈنمارک، 32 آسٹریا، 33 یوکرین، 34 پولینڈ، 35 نیدرلینڈ، 36 ہنگری، 37 موراکو، 38 چیکو سلواکیا، 39 رومانیہ، 40 بیلجیم، 41 پرتگال، 42 بحرین، 43 بلغاریہ، 44 ویتنام، 45 ارجنٹینا، 46 سویڈن، 47 ناروے، 48 فن لینڈ، 49 جارڈن یا اردن، 50 سوڈان، 51 ازبکستان، 52 تاجکستان، 53 ترکمانستان، 54 آذربائیجان، 55 لبنان، 56 بحرین، 57 عمان، 58 کویت، 59 ساؤتھ افریقہ، 60 کینیا، 61 بیلاروس۔ پھر ترتیب کے ساتھ سن لیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں لیکن یہ بھی امپورٹنٹ ہے، باقی کنٹریز کی کوئی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ العزیز کنٹریز کے عنوان سے آپ کو 100% تیاری ہو جائے گی، بشرطے کہ آپ اس طریقے سے تیار کریں گے۔ پھر غور سے سنیں گے، فرسٹ کیٹیگری، سیکنڈ کیٹیگری، تھرڈ کیٹیگری۔ تھرڈ کیٹیگری میں آپ نے صرف ان ملکوں کا کانٹیننٹ، کیپٹل اور کرنسی، صرف 3 چیزیں تیار کرنی ہیں۔ تھرڈ کیٹیگری میں اتنی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر میں تھرڈ کیٹیگری کے ممالک کے نام لے دیتا ہوں۔ سوئٹزرلینڈ، برازیل، اسپین، گریس، میکسیکو، ڈنمارک، آسٹریا، یوکرین، پولینڈ، نیدرلینڈ، ہنگری، موراکو، چیکو سلواکیا، رومانیہ، بیلجیم، پرتگال، بحرین، بلغاریہ، ویتنام، ارجنٹینا، سویڈن، ناروے، فن لینڈ، جارڈن، سوڈان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، لبنان، بحرین، عمان، کویت، ساؤتھ افریقہ، کینیا اور بیلاروس۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا ممالک، آپ نے کاپی لے لینی ہے اور کاپی میں کیٹیگری اے کے جو ممالک ہیں ان کے لیے آپ نے کالم بنانے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 کالم آپ نے تیار کرنے ہیں۔ میں نے امریکہ کے ذریعے اس کی مثال بھی سمجھائی ہے، باقی آپ نے جو ہے یہ جو پہلے 25 کنٹریز ہیں کوشش کرنی ہے 25 ممالک کے یہ 11 کالم بنانے۔ کالم نمبر 1 میں لکھنا ہے کہ کنٹری کا نام، کالم 2 میں لکھنا ہے کانٹیننٹ، کالم 3 میں لکھنا ہے کیپٹل، کالم 4 میں لکھنا ہے کرنسی، کالم 5 میں لکھنا ہے صدر یا نائب صدر، نیکسٹ کالم میں لکھنا ہے اگر پرائم منسٹر ہو، نیکسٹ میں لکھنا ہے فارن منسٹر، وزیر خارجہ، نیکسٹ میں لکھنا ہے پاکستان میں اس ملک کا ایمبیسیڈر کون سا ہے، سفیر کون سا ہے، اور پاکستان کا سفیر اس ملک میں کون سا ہے، پاکستانی ایمبیسیڈر، اس میں پولیٹیکل سسٹم کون سا ہے اور سیاسی جماعتیں کون کون سی ہیں، اور اس کے یونٹس یا پروونسز یا اسٹیٹس یہ کون سی ہیں۔ مثلا ہم USA کو تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو USA ملک کا نام ہے USA، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کانٹیننٹ ہے نارتھ امریکہ، نارتھ امریکہ، کیپٹل ہے واشنگٹن DC۔ DC دراصل ڈسٹرکٹ آف کولمبیا ہے، تو یہ وفاق ہے امریکہ کا، اور جہاں واشنگٹن واقع ہے تو واشنگٹن DC کیپٹل ہے۔ کرنسی US ڈالر ہے۔
اس میں صدر بھی ہوتا ہے، نائب صدر بھی ہوتا ہے، اور اکثر یہ سوالات بھی آ جاتے ہیں۔ صدر ہے اس وقت جو بائیڈن، اور نائب صدر ہے کاملا ہارس۔ کاملا ہارس، پرائم منسٹر یہاں نہیں ہوتا۔ فارن منسٹر ہے اینٹنی جے بلنکن۔ اینٹنی جے بلنکن۔ پاکستان کا سفیر جو امریکہ میں ہے اس کا پاکستان میں جو امریکہ کا سفیر ہے وہ ہے اینجلا اگیلر۔ اینجلا اگیلر۔ اور پاکستان کا جو امریکہ میں سفیر ہے اسد مجید خان۔ یہ نام آپ نے بڑی کثرت کے ساتھ آج کل وہ لیٹر کے عنوان سے بہت سنا ہوگا، اسد مجید خان۔ اچھا جی، یہاں نظام کون سا ہے؟ یہاں پریزیڈینشل نظام ہے، صدارتی نظام ہے۔ ویسے ملٹائی پارٹی ہیں، کئی پارٹیاں، لیکن ڈومینیٹ جو ہیں وہ دو کرتی ہیں، اور وہ ہیں ڈیموکریٹ۔ ڈیموکریٹ کا انتخابی نشان گدھا ہے، اور ریپبلکن کا ہاتھی ہے، اور اس وقت جو صدر جو بائیڈن ہے ان کی جماعت ہے ڈیموکریٹ۔ یونٹ سٹیٹس ہیں اس کے، ایک تو ڈی سی جو ہے وہ تو وفاق ہو گیا فیڈرل، اور اس کے علاوہ 50 سٹیٹس ہیں۔ کتنی سٹیٹس ہیں؟ 50 سٹیٹس ہیں، اور یہ 50 سٹیٹس آہستہ آہستہ یکجا ہو کر یو ایس اے بنی ہے۔ اور سب سے اینڈ پر 49 نمبر پر الاسکا ریاست شامل ہوئی تھی، اور 50 نمبر پر ہوائی۔ الاسکا 49ویں نمبر پر اور 50ویں نمبر پر ہوائی، یہ 1959 یعنی 59 میں شامل ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ٹوٹل 50 ریاستیں موجود ہیں امریکہ کے اندر۔ یہ آپ نے 25 ملک جو میں نے نام لیے تھے، میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں: یو ایس اے، چائنا، انڈیا، افغانستان، ایران، یو کے، فرانس، جرمنی، روس، اسرائیل، سعودی عرب، ترکی، جاپان، آسٹریلیا، کینیڈا، انڈونیشیا، ملیشیا، نیوزی لینڈ، کوریا نارتھ ساؤتھ، ایجپٹ، بنگلہ دیش، یو اے ای، شام، یمن، عراق۔ اس کے نوٹس آپ نے ایسے تیار کرنے 25 ممالک کے۔ پھر غور سے سنیں، ملک، کانٹیننٹ کون سا ہے، کیپٹل یہ اینڈ پر لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ سکرین شاٹ لے کر، اور یہ سارے لیڈ پینسل سے لکھنے، کیونکہ بعض چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، جیسے سفیر چینج ہو جاتے ہیں، فارن منسٹر چینج ہو جاتے ہیں، پی ایم یا پریزیڈنٹ چینج ہو جاتے ہیں، تو آپ نے لیڈ پینسل کے ساتھ یہ یعنی 3-4 پیجز پر یہ آپ نے کھانے بنا لینے، 11 کالم، اور اس میں ترتیب کے ساتھ 25 ملکوں کے آپ کے پاس ہر وقت ہونے چاہیے، اور فار یاد ہونے چاہیے، تاکہ انٹرویو میں کوئی پوچھے تو آپ فوراً بتا سکیں۔ یہ 25 ملکوں کے کون کون سے کھانے ہونے چاہیے؟ کانٹیننٹ، کیپٹل، کرنسی، صدر، نائب صدر، پی ایم، فارن منسٹر، پاکستان میں ایمبیسیڈر، پاکستانی ایمبیسیڈر، پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل سسٹم اور یونٹس۔ ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے ایک یو ایس اے کی تیاری کی ہے، باقی آپ نے خود تیار کرنا ہے۔ یہ 25 ملکوں، باقی جو کنٹریز ہیں ان کے آپ نے سمپلی 3 باتیں صرف تیار کرنی ہے: کانٹیننٹ، کیپٹل اور کرنسی۔ کانٹیننٹ، کیپٹل اور کرنسی، زیادہ تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس کے باقاعدہ نوٹس بنا کر بار بار پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بار بار پڑھیں گے، اور یہ سب سے پہلی بنیاد ہوتا ہے، یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ یہ آپ کر گئے تو آپ سمجھیں کہ آپ فرسٹ سٹیپ از دا لاسٹ سٹیپ، آپ نے کامیابی کا سفر شروع کر دیا، اور یہ سب سے زیادہ فائدہ مند اور مفید ٹاپک ہے۔ سوئٹزرلینڈ جو یعنی کہ جن کے صرف آپ نے کانٹیننٹ، کیپٹل اور کرنسی کرنی ہے: سوئٹزرلینڈ، برازیل، اسپین، گریس، میکسیکو، ڈنمارک، آسٹریا، یوکرین، پولینڈ، نیدرلینڈ، ہنگری، موراکو، چیکوسلواکیا، رومانیہ، بیلجیم، پرتگال، بحرین، بلغاریہ، ویتنام، ارجنٹینا، سویڈن، ناروے، فن لینڈ، جارڈن، سوڈان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، لبنان، بحرین، عمان، کویت، ساؤتھ افریقہ، کینیا، بیلاروس۔ بس یہ آپ نے کام کر لینا ہے تیار انشاءاللہ العزیز۔ انٹرویو میں بھی اس کا ایک پورشن ہے، خاطر خواہ پورشن ہے، اور ریٹن میں بھی اس سے ریلیٹڈ کویسچن آتے رہتے ہیں، اور بالخصوص جو جابز انٹرویو کے دوران جو کویسچن پوچھے جاتے ہیں، ان میں سے بڑی سپیڈ کے ساتھ وہ پوچھ لیتے ہیں، تو آپ کو ان کا کلی علم ہونا چاہیے۔
آج نیٹ کا زمانہ ہے، آپ پیمانہ اٹھائیں، کالم 11 بنائیں میجر کنٹریز کے، اور باقی کے آپ نے صرف 4 کالم بنانے ہیں، ملک کا نام، کانٹیننٹ، کیپٹل، کرنسی، اور کانٹیننٹ بھی سیم رہتا ہے، کیپٹل بھی سیم رہتا ہے، کرنسی بھی سیم رہتی ہے۔ باقی جن کے تفصیلی ملک ہیں، صدر، نائب صدر، وہ لیڈ پینسل سے لکھنا ہے، پی ایم ہے تو لیڈ پینسل سے لکھنا ہے، فارن منسٹر ہے تو لیڈ پینسل سے لکھنا ہے، ایمبیسیڈر ہے تو لیڈ پینسل سے لکھنا ہے۔ سیاسی سسٹم جو ہے وہ بھی لیڈ پینسل سے لکھ لیں، سم ٹائم چینج بھی ہو جاتا ہے۔ پارٹیاں کون سی ہیں، اور جیسے امریکہ کے عنوان، میں نے آپ کو 3 کنٹریز کا بتایا کہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو آنا چاہیے۔ جیسے ڈیموکریٹ کا انتخابی نشان گدھا ہے، ہمارے ہاں گدھا معیوب سمجھا جاتا ہے، وہاں پسندیدہ ہے محنتی جانور کے طور، اور ریپبلکن کا ہاتھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹرمپ کا تعلق ریپبلکن سے تھا، اور موجودہ جو بائیڈن کا ڈیموکریٹ سے ہے۔ سٹیٹس ٹوٹل 50 ہیں، وفاق یعنی ڈی سی کے علاوہ، ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے علاوہ۔ سب سے اینڈ پر ریاستیں 1959 میں شامل ہوئی، 49ویں نمبر پر الاسکا اور 50ویں نمبر پر ہوائی۔ تو اس طرح آپ کو بالکل گرفت پر آئیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ یہ کمپیٹیٹیو اسپائرنٹس کے لیے سب سے مؤثر لیکچر تھا، اور اس کے ساتھ میں وضاحت کرتا چلوں کہ اگر آپ اس طرف قدم بڑھا رہے ہیں تو جو ہماری استطاعتیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے یوٹیوب پر میں مختلف پلے لسٹ میں مختلف لیکچر اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آپ یوٹیوب پر چینل ہے ایجوکیشنل پینوراما، وہ سبسکرائب کر لیں گے تو ترتیب کے ساتھ آپ کو لیکچر ملتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا واٹس اپ گروپ بھی ہے 0305 60 5 12 12 پر، آپ اس کے ممبر بن سکتے ہیں۔ مظہر کے نام سے باقاعدہ ڈیلی بیسس پہ اہم انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فزیکل کلاس لینا چاہیں تو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم جامعہ آباد، تحصیل بھوانا، ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں موجود ہیں، اور ان تمام عنوانات سے جو بھی آپ کی مدد کی جائے گی وہ فری آف کاسٹ ہے، کسی قسم کی پیمنٹ وصول نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائیں، اور یاد رکھیں کہ کسی سفر کی جانب پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، تو پہلا قدم جب آپ اٹھا لیتے ہیں تو پھر دوسری ضرورت ہوتی ہے ثابت قدمی کے ساتھ۔ لوگ خواب سوچ لیتے ہیں، خواب بنا لیتے ہیں، لیکن پھر رستے میں ان خوابوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، پھر اور ایکٹیویٹیز میں الجھ جاتے ہیں۔ ثابت قدمی سے اگر آپ اس جانب چلیں گے تو یقیناً بہت جلد کامیابی آپ کا مقدر ہوگا۔ اور اینڈ پر میں چھوٹی سی ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بھی اسپائرنٹس ہوتے ہیں ان سے التماس کی جاتی ہے کہ وہ تعلیمی طور پر آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت پر بھی توجہ دیں، ٹھیک ہے۔ انٹرویو میں آپ کی شخصیت کو جج کیا جاتا ہے، آپ کے کانفیڈنس کو جج کیا جاتا ہے۔ شخصیت کے عنوان سے آپ اپنی ذات میں سکون پیدا کریں، اپنی گفتگو کو مؤثر بنانا سیکھیں، جیسچر دیا کریں سکون کے ساتھ، اور مدلل گفتگو کرنا سیکھا، ہوائی باتوں سے اجتناب کیا کریں۔ امپارشل اور تجزیہ نگار کے طور پر اپنی شخصیت عام روزمرہ میں بنائیں گے تو جس طرح سگمنڈ فرائڈ کہتا ہے کہ جو چیزیں آپ کے لاشعور میں جاتی رہتی ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت یعنی شعور بن جاتا ہے، تو اس طرح آپ کی ایک جامع شخصیت بن جائے گی۔ ایمرجنسی کسی قیمت پر آپ نے نہیں لگانی، آہستہ آہستہ اپنی شخصیت کو، اپنی گفتگو کو مدلل بنائیں، اپنی شخصیت کو دلکش بنائیں، اپنی شخصیت کو پرکشش بنائیں۔ کسی بندے سے گفتگو کرتے ہوئے آئی کنٹیکٹ لازماً رکھا کریں، اپنی حرکات و سکنات میں سکون کا عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اور باقی آپ سکل کے ساتھ، سکل کیا ہوتی ہے، ٹیکنیک کیا ہوتی ہے کہ تھوڑی انرجی لگا کر زیادہ مفید کام لینے کے عنوان سے جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں۔ اور میں وانس اگین جو میرے بس میں ہوا انشاءاللہ العزیز
یا میرے لیول کے مطابق مجھے لگا، میں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. تھینکس ویری مچ.